बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ, और आज एक और नई सुबह का आगाज़। मेरे लिए तो आज थोड़ी सी और डिफरेंट सुबह हो गई। आपको मालूम है, जैसे मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और मैं आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाई थी, लेकिन कोरोना वरोना नहीं हुआ था, कोई ऐसी बात नहीं थी। चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था और उसके बाद फिर जो है बस अल्लाह का शुक्र है ठीक है, क्योंकि कोरोना में तो इतनी जल्दी इंसान उठ कर वापस नहीं आ सकता। लेकिन ये कि टेस्ट वेस्ट भी कराए थे, सारे नेगेटिव थे, अल्लाह का शुक्र है। और हर चीज़ जो है वो मैं कहती हूँ कि आप अल्लाह ताला बस आपको जो अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बहुत तरह के बुखार हैं, मैं किसी से पूछते हैं तो जी डेंगू हुआ हुआ है, किसी से पूछते हैं तो कुछ डिफरेंट किस्म का बुखार हुआ हुआ है। कल एक फ्रेंड से मिली थी तो उन्होंने बताया कि जो उनके पूरी फैमिली में ऐसा चेस्ट इन्फेक्शन फैला हुआ है ना कि बस अब ये वो किस किस्म के ये डिफरेंट बुखार आ रहे हैं। तो ये भी अब हमें जो है वो देखने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्योंकि हम आजकल कोविड-19 के ऊपर ज़रूर बात कर रहे होते हैं, तो सबसे हम ये कहते हैं कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप ये देखें ना कि मैंने कहा कि डिफरेंट तरह के बुखार आए हुए हैं, तो कोई भी किस्म की बीमारी आ सकती है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखने की ज़रूरत है वो रखने की ज़रूरत है कि आपने मास्क ज़रूर पहनना है। प्लीज़ आप लोग मास्क ज़रूर पहने, हाथों को धोते रहें, अपना ख्याल रखें। ठंडी ग़िज़ाएँ, बहुत ज़्यादा ठंडी ग़िज़ाएँ, बल्कि मैं तो कहूँगी ठंडा पानी, ठंडी ग़िज़ा बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये है कि चाय, गर्म कहवे, सूप्स वग़ैरह और ऐसी ग़िज़ा जिसमें ताकत हो, जिस तरह फल हो गए, सब्जियां हो गई, तो ये तो ज़रूर खाएं। प्रोटीन अपनी ज़रूर लें, दाल ले लें, चाहे आप जो है मुर्गी वगैरह ले लें, तो ये आप ज़रूर खाएं। हाँ, बाज़ लोगों का ये होता है कि हमें जो है बहुत ज़्यादा ताकत के लिए क्या करते, तो मैं कहती हूँ भाई बहुत ज़्यादा ताकत के लिए अगर आप गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि इतना गोश्त आपने खाना है। बेसिकली जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना वो ये है कि आपने गोश्त का शोरबा बना लें। गोश्त का शोरबा बनाकर और फिर आप उसको खाएंगे तो फिर आपके लिए जो है वो अच्छा रहेगा। तो बेसिकली गोश्त का शोरबा जो है वो बहुत अच्छा होता है। वो आप रोटी के साथ डबो कर उसे खाएं, साथ में सब्जी बना लें। मैंने मतलब जब अम्मी, मैंने देखा है हमेशा से एक चीज़ बड़ी अच्छी बनाया करती हैं, और वो होता है कि टींडे गोश्त, आलू गोश्त, तो उसमें ना गोश्त का शोरबा जो होता था ना वो बड़ा करामत होता था। तो मतलब डैडी के लिए तो हमेशा ये चीज़ें बना करती थी। तो ये है कि जो हम भुने हुए खाने और भुने हुई चीज़ें, मुझे अब ख्याल आता है, मुझे बड़ा बचपन में बड़ा पसंद था भुना हुआ होना सब कुछ। अब मैं कहती हूँ नहीं यार, शोरबा होना चाहिए, शोरबा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली शोरबा जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है आपकी अपनी हेल्थ के हिसाब से भी, क्योंकि जब आप यंग होते हैं, छोटी उम्र के होते हैं, तो आप फिर वो भुने हुए गोश्त आप जितना मर्जी खाएं, कोई बाद में होता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल का भी ख्याल रखना पड़ता है और चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। खैर, ये तो हो गई बात आपकी सेहत की। तो आज जो हम अपने टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं स्पेशली कि ख़वातीन अपना पूरे रूटीन जो होती है उस पर स्पेशली वर्किंग लेडीज़ के लिए क्या होनी चाहिए, कैसे अपनी रूटीन को वो रखें। आप भी शामिल हो सकते हैं। आप हमें जो है हमारे जो फेसबुक पेज है वहाँ जाके आप हमें ज़रूर हमारे शो के ऊपर कमेंट किया करें, जहाँ पर आप हमें लाइव देख सकते हैं, जैसे यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप हमें ज़रूर कमेंट किया करें। वहाँ पर हम कमेंट्स आपके जो है सारे पढ़ रहे होते हैं। जो लोग हमें वैसे ही देख रहे हैं वो हमें जो है ईमेल के ज़रिए या आप हमें जो है फेसबुक के ज़रिए हमें ज़रूर आप कमेंट किया करें, ताकि हमें पता चले कि टॉपिक्स कौन कौन से लेकर आने हैं आपको और आप क्या क्या सुनना चाहते हैं। खैर, जो ख़वातीन की रूटीन के हिसाब से मैं कह रही हूँ, रूटीन ख़वातीन की बड़ी टफ़ हो जाती है। असल में हमें ऐसा लग रहा होता है कि ख़वातीन की रूटीन जो है वो कोई नहीं, वो तो वैसे भी काम वाम कर रही होती हैं, किचन का भी काम कर रही हैं, घर का भी काम कर रही हैं और फिर बच्चे भी संभालना। पर समटाइम्स यू नो इट्स वेरी टफ फॉर देम कि जब आप घर का भी काम कर रही हैं और फिर आपने जो है पूरा सफाई सुथराई भी देखी, उसके बाद फिर बच्चे भी देखे, तो ये उसके लिए इनफ होता है। लेकिन जैसे ही वो वर्किंग लेडी बन जाती है, उसके ऊपर समझ लें कि एक जिम्मेदारी जो है वो और आ जाती है। बल्कि एक क्या, आपको बताऊं, काम करना जो होता है ना वो एक जिम्मेदारी नहीं होती। काम करना ऐसा होता है कि सारी की सारी जिम्मेदारी वर्किंग लेडीज़ के लिए इट्स वेरी वेरी टफ। तो जो घर पे लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है इस वक्त, कि किस तरह से वो उनका ख्याल रखें कि काम में हाथ उनके बटा लें। जो ख़वातीन घर पर होती हैं ज़रा वो देख लें कि किस तरह से वो काम में हाथ जो है वो बटा सकती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला आता है वो यही आता है कि जब आप घर पे
ایک ساتھ مطلب چیزیں بھی دیکھنا کہ جی صفائی ستھرائی بھی دیکھنا, کچن بھی دیکھنا, کھانا بھی دیکھنا, اور اس کے بعد پھر جب آپ یہ روٹین دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باہر سے وہ خاتون جو ہے وہ گھر پر آئی ہے, اور گھر پر آنے کے بعد پھر وہ مزید چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس نے مینیج کرنا ہے, تو بڑا ٹف روٹین ہو جاتی ہے اس کے لیے. تو یہ ٹف روٹین جو ہے یہ مینیجبل ہوتی ہے, لیکن کیونکہ اگین وہی والی بات آتی ہے کہ خاتون جو ہے تھوڑی سی اتنی زیادہ طاقتور نہیں ہوتی کہ وہ یہ بھی سنبھالے وہ بھی سنبھالے. باہر کے کام یوزلی جو ہے وہ مرد حضرات کو کرنے چاہیے, جیسے سودا لانا, یہ چیزیں لانا. ویسے ایک بات بتا, یہ بھی ایک بڑا ایک نا بڑی ایک روٹین, ایک بڑا کام ہوتا ہے یہ بھی, کہ مرغی دیکھ کر لانا, گوشت دیکھ کر لانا, سبزی دیکھ کر لانا. مطلب یہ بھی لڑکوں کو سیکھنا چاہیے احمد سے. اچھا, میں نے اپنے والد صاحب سے ساری چیزیں سیکھی. میں اپنے ہمیشہ والد صاحب کو دیکھتی تھی کہ یہ جو سودا وودا لانے کی چیز ہوتی تھی نا, یہ اپنے اوپر ذمہ داری تھی, کیونکہ ان کو کھانے پینے کا بہت شوق تھا. تو وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ دیکھ کر جو ہے نا سودا لے کر آتا. تو میں دیکھتی تھی پھل کیسے لے رہے ہیں, سبزی کیسے لے رہے ہیں, اچھا تو گوشت کیسے لیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا, میں نے ان سے سیکھی کہ کس طرح سے یہ سب روٹین میں چیزیں جو ہے خرید و فروخت کرنی چاہیے. خیر, بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے اور روٹین ہے. تو ہمارے ساتھ جو سیگمنٹ میں مہمان ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی ہمیں بتائیں گی کہ کس طرح سے وہ اپنی روٹین رکھتی ہیں, اور ہم بھی تھوڑی بہت ٹپس آپ کو دیتے رہیں گے, ساتھ ساتھ گپ شپ چلتی رہے گی. تو بڑا مزہ آئے گا اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ. تو ابھی ہم جائیں گے بریک کی جانب, اور بریک کے بعد واپس آپ سے ملتے ہیں. آپ کہیں نہ جائے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مسکراتی صبح میں, اور آج ہمارے ساتھ جس نے آپ کو بتایا تھا بہت زبردست سے گیسٹ ہیں جن سے ہم بات بھی کریں گے, اور خواتین کے حوالے سے بات کریں گے, ورکنگ لیڈیز کے حوالے سے بات کریں گے. تو اور ساتھ میں کتنا کام کر رہی ہیں, سچ ینگ ایج. سوچیں کہ ابھی سے اتنا کام کر رہی ہیں تو آگے جا کر پھر ماشاءاللہ سے یہ پالیٹکس میں تو اپنا نام زبردست بنا ہی لیں گے. تو میں سب سے پہلے تو انٹروڈیوس کرواتی ہوں افق مجاہد بلوچ صاحبہ سے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ آل گڈ. آپ کا میں تعارف بھی کروا دوں کہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, اور ساتھ میں یوتھ کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے, اتنی ینگ ایج میں انسان جو ہے نا ایک اپنا سوچتا ہے کہ میں نے کریئر کیا بنانا ہے. آپ نے شروع سے ہی پالیٹکس کو اپنا کریئر مطلب سوچ لیا تھا, تو یہ کوئی خاص وجہ تھی؟ اس کی خاص وجہ 2-3 وجوہات ہیں جو میں کہوں گی. سب سے پہلی وجہ یہ کہ مجھے شروع سے ماحول ہی وہی دیکھنے کو ملا ایز اے کڈ وائل آئی واز گروئنگ اپ. پولیٹیکل فیملی ساری پولیٹیکل فیملی بیک گراؤنڈ ہے, تو اس وجہ سے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ موروثیت چلتی آ رہی ہے, نو. کیونکہ میرے فادر ماشاءاللہ بڑے سپورٹیو رہے ہیں میرے اس ڈیسیجن میں, لیکن کافی سٹیپس مجھے انہوں نے انکریج کیا کہ میں خود اٹھاؤں, خود اپنا رستہ بناؤں. تو ایک طرح سے تو یہ ریزن تھا. دوسرا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں, اب میں ہر دفعہ ہر شو میں انفیکٹ یہی بات زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ اب سٹیک ہولڈرز ہم لوگ ہیں, جو یوتھ ہے یا ہماری آنے والی جنریشن ہے, آپ کی اور میری جنریشن انفیکٹ. تو اس وجہ سے ہمیں گھر سے نکل کے کام کرنا ہے, کیونکہ اب ہمارے لیے پچھلے لوگ ان کا دور گزر گیا, یا کوئی باہر سے آ کے ہمارے لیے نہیں کرے گا, ہمیں ہی کرنا ہوگا. تو کیا نظر آتا ہے کہ اس وقت جو ہے یوتھ کہاں سٹینڈ کرتی ہے, اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, اور کہاں آپ کو لگتا ہے کہ یوتھ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, یوتھ کی امپورٹنس تو یہ کہ آلموسٹ 45% جو ہے آپ کا یوتھ وہ ووٹر ہے. تو یوتھ کا اتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی پارلیمنٹیرین کو الیکٹ کروانے میں. اور جو یوتھ بلج ہے ہمارا, جو ایک لائبلٹی کی طرح کا ساؤنڈ ہوتا ہے کہ یوتھ بلج ہے ہماری ڈیموگرافکس میں بھی, تو اس یوتھ بلج کو ہمیں بہت اچھے سے انجینئر کر کے اسے ایلوکیٹ بھی کرنا چاہیے. اور کیونکہ پاپولیشن کا حصہ بھی ہمارا 60% سے ابو ہے یوتھ کا, ہاں, تو وہ کافی ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ ہے, نمبر ہے. تو ہم یوتھ کا میں کہوں گی کہ اب یوتھ کو نکل کے ہمیں, یوتھ میں پوٹینشیل اتنا ہے لیکن وہ صحیح جگہ یوٹیلائز نہیں ہو پا رہا. کیسے نہیں ہو رہا یوٹیلائز؟ کیا کمی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلا گیپ تو ایجوکیشن کا ہی ہے. اچھا, جو
लकी होते हैं कि उन्हें एजुकेशन भी मिल जाए, फिर उन्हें उनकी करियर काउंसलिंग ठीक नहीं होती, ये बात तो सही कही। उन्हें बिल्कुल वो है, और उन्हें जॉब्स मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आजकल अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा जी, और वही बात है कि जो उनकी स्किल सेट है उसके मुताबिक उन्हें यूज़ नहीं किया जाता। अब जैसे एक एजुकेशनल गैप भी मैं कहूँगी कि ये काम अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो असेस करे कि कितने लोग इंजीनियर बन सकते हैं, तो वो इस तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग करियर्स एंड प्रोफेशनल एक्चुअली हमें समझ नहीं आता कि किस सिमत को जाएं। बिल्कुल। और किसी नए प्रोफेशन को या करियर को अगर परसू करना चाहते हैं बच्चे, तो पेरेंट्स मना कर देते हैं। तो ये करियर काउंसलिंग के लिए क्या करना चाहिए? क्या आप ही यूथ ही कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद करेगी उनकी? क्या करेंगे? देखिए, मैं बजाते खुद इस चीज़ का शिकार रही हूँ काफ़ी हद तक, करियर काउंसलिंग के फुकदान का। ऑल्दो मैं रिग्रेट नहीं करती। सुना दो। हाँ, मेरा किस्सा ये था कि जब इंटर के बाद वक्त आया डिसाइड करने का यूनिवर्सिटी, तो पता ही नहीं था कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या पढ़ाया जा सकता है। हम वही चले आ रहे थे, डॉक्टर, इंजीनियर एंड दैट्स इट। मैंने अपनी बड़ी बहन से मशवरा किया, तो चूंकि वो अकाउंट्स में अच्छी थी तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप बीबीए करें। तो मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं थी कि बीबीए क्या, और उस वक्त ये रुझान भी नहीं था कि स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाए कि वो देखें कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। बस वही बात है कि मैंने ऑप्ट किया उसको, और मैं चल पड़ी यूनिवर्सिटी बीबीए का वो करके ऑप्शन लेके। एंड देन वहाँ जाके देखा कि काफ़ी एरियाज ऐसे थे जिनमें आई वाज ज़ीरो। अकाउंट्स में उन्हें बल्कि बताई दूं, अकाउंट्स में आई हैव नेवर बीन गुड, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही नहीं था। मैं प्री इंजीनियरिंग से थी। तो इस वजह से बीबीए में फिर कैसे तुमने अकाउंट्स भरा? बहुत मेहनत करनी पड़ी। अकाउंट्स के सिवा सारे सब्जेक्ट्स मैंने बहुत अच्छे से। ये पता है, ये गलती मैंने भी की थी कि मैंने ना ग्रेजुएशन बीकॉम ज्वाइन कर लिया था, मतलब मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स। आई नेवर न्यू स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं क्या नहीं, मेरे सर से गुजर जाता था। पेपर्स देते वक्त मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। लेकिन मैं हमेशा से इकोनॉमिक्स करना चाहती थी। इकोनॉमिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैंने मास्टर्स, फिर मैंने इकोनॉमिक्स की तरफ मैं गई। लेकिन फिर मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने ना अपने फील्ड चूज़ करने, क्योंकि सब एमबीए की तरफ जा रहे थे, तो मैं भी उस समय निकल पड़ी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तो ये बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम। और जब आपको रियलाइज होता है तब तक टाइम बहुत गुजर चुका होता है। मतलब इन दी एंड मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार आइदर मुझे जर्नलिज्म मेरा फोर्टे था या फिर लॉ था। एग्जैक्टली। तो वो आपको कहीं पे अब क्या सोचा कि आगे करना है? देखिए, अब हमारे सैडली एजुकेशन सिस्टम इतना रॉटन भी हो चुका है कि अगर कोई फर्दर उसको परसू भी करना चाहे एजुकेशन को, 10 दफ़ा सोचता है कि यार अभी मैंने इतने साल लगाए, इतना तंग किया जाता है हमारे स्टूडेंट्स को। जैसे यूनिवर्सिटीज़ बंद होने पे कितना खुश हुए थे अभी स्टूडेंट्स, वीडियोस भी हैं। तो वो टॉर्चर अलग एक स्टूडेंट लेता है, उसके बाद वो ड्रेन हो चुका होता है। तो ये सोचा नहीं होता कि प्राइवेट ही कर लूँ मैं? चलो आप देखें, फिर ये बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। करने को यस आपकी डिटर्मिनेशन होती है, और जो कि मैं काफ़ी अर्से से इस चीज़ पे सोच भी रही हूँ कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि देखिए करने वाले किसी भी हालात में कर लेते हैं। लेकिन देन अगेन बहुत फैक्टर्स होते हैं, जैसे आप घर को देखना है, आपको अपने काम को भी देखना है। एंड देन हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक फ्लॉ है छोटा सा। वो ये है कि हमें रटा लर्निंग होती है, रोड लर्निंग होती है यूनिवर्सिटी लेवल तक। उस लेवल से अभी भी बहुत आपकी इंटेलिजेंस एग्जैक्टली क्या करें आपकी इंटेलिजेंस आपके असाइनमेंट के पेज नंबर से असेस की जाती है। अच्छा ये बताओ, ये तो हमारा जो टॉपिक है उसके हवाले से मैं थोड़ा सा बात करना चाह रही हूँ कि ख़वातीन जब घर से निकलती हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां, मैं कहती हूँ कि ट्रिपल हो जाती है। ट्रिपल क्या? बिल्कुल, आपकी 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। घर को लेता देखना, अभी तो आप मैरिड नहीं हो, चलो सही है, समझ आता है, लेकिन फिर भी घर तो घर होता है। अम्मा का ख्याल रखना, साथ में हाथ बटाना, फैमिली को देखना, मतलब एक नेचुरली बात होती है कि औरत जो है वो घर का चीज़ें देखने लग जाती है। आप कैसे मैनेज करते हो घर भी और बाहर इतना काम भी करना? कैसे मैनेज हो रहा होता है?
مینیج کہیں نہ کہیں ہمیں مسئلہ ہمارا افسوس کی بات یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو عورت، انفیکٹ میں کہوں گی کہ ہر معاشرے کی عورت کے لیے، اب جہاں تک میری بات آتی ہے، مجھے مسائل کا سامنا کچھ ہوتا ہے، الحمدللہ پیرنٹس سپورٹیو ہیں میرے، بٹ دین اگین آپ کو اپنی ویل بینگ بھی دیکھنی ہے، اپنی ہیلتھ بھی دیکھنی ہے، آپ کو باہر جب آپ نے ایک ذمہ داری لی، ایک منصب آپ نے لیا ہے، بھلے وہ کتنا بھی بیسک ہو، آپ کو اس کو بھی پورا کرنا ہے، آپ کو باہر ڈیلنگ، تو اس کا یہ ہے کہ آپ وقت کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ صحیح ہے، ایک طرح سے عورت کو جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے باہر، انفیکٹ گھر میں بھی ڈسکریمنیشن کا آتا ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن کیا ہر لیول پہ، کیسے کافی کام ایسے ہوتے ہیں یا کافی میٹنگز ایسی ہوتی ہیں جس میں مجھے گھر سے کہا جاتا ہے کہ بیٹا تم بیٹی ہو، خیال رکھو، نہیں اس ایریا میں مت جاؤ، یہاں نہیں، اس طرح کی باتیں، اور جب آپ بالکل ڈریون ہوتے ہیں اپنے پیشن کے ساتھ تو آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کو کتنی دیر لگے گی، تو یہ تھوڑے آبسٹیکلز آتے ہیں جو کہ بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک مسئلہ رہتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ سب سے بڑا یہ والا مسئلہ آتا ہے. ہاں صحیح ہے. فیملیز ہوتی ہیں وہ بعض بار جو ہے انہیں ڈر بھی رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کدھر جانا ہے. اب پلے کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کو اس طرح آپ کو ایکٹیویٹیز جو کرنے جانا ہوتا ہے، آپ کو سوشل ورکنگ کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، آپ کو یوتھ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، تو ان ایریاز میں آپ کے لیے جانا بھی مشکل ہوتا ہے. تو کیسے ہینڈل کرتی ہو پھر یہ چیزیں؟ دیکھیں بات وہی ہوتی ہے کہ آپ کی اگر اپنی ڈٹرمنیشن ہو تو پھر آپ جب نہیں سوچتے نا کچھ بھی، آپ نکل پڑتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں صحیح ہے، پر گھر والے بھی کنونس ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو نہیں رکنے والی. لیکن پھر بات یہ کہ ایک توکل چیز ہوتی ہے اللہ پہ، یا کوئی کسی بھی ریلیجن کا اس کو اپنے خدا پہ ایک توکل ہوتا ہی ہے، تو وہ ایک چیز ہوتی ہے. پھر آپ ایک مقصد کے لیے نکلتے ہیں. انفیکٹ پولیٹکس کے علاوہ بھی ہم سب کسی نہ کسی مقصد کے لیے نکلتے ہیں روز اپنے گھروں سے. بالکل صحیح بات ہے. زندگی کا ایک مقصد ہے، زندگی میں جینے کا ایک مقصد ڈیفینیٹلی، اور جب آپ کے جینے کا مقصد آپ کو پتہ چل جائے تو پھر یہ کہ آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اینڈ نتھنگ کمز جن کو اپنے ایزی. جینے کا مقصد پسند نہیں آتے، بعض لوگوں کو تو پسند بھی نہیں آتے ہیں نا، اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ان کو اپنا جینا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. Absolutely. میں کہتی ہوں بڑے وہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، انسان ناشکرا ہوتا ہے بہت زیادہ. اچھا آپ یہ بتاؤ کہ بینگ گرل، ایسا لگتا ہے آپ کو کہ کھانا پکانا وغیرہ آنا چاہیے یا سیکھنا چاہیے، یا شوق ہے کچھ؟ شوق مجھے بہت ہے کھانا پکانے کا اور کھانا کھانے کا بھی. ایکسکیوز می. ہاں ضروری ہوتا ہے لڑکی کے لیے کہ وہ کھانا وانا پکائے یا نہیں؟ کیونکہ اکثر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہ پتہ نہیں کھانس لو کچھ نہیں ہوتا، اچھی طرح کھانس لو. تو کہ ضرورت کہ لڑکی جو ہے وہ کیا اکثر اوقات کھانا پکائے؟ کیونکہ میرے لیے بہت بڑا ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ ضروری ہے یا نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں. چلیں بریک لے لیتے ہیں، بریک لے لیں ندیم بھائی. ہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. آپ لوگ کہیں نہ جائیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ ہیں افق مجاہد بلوچ، پولیٹیکل فگر ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ان سے بھی ہم کچھ گپ شپ کر رہے تھے، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج جو ہے، آج آپ کا بہت زیادہ فیوریٹ سیگمنٹ جو ہوگا مولانا دین محمد اخندزادہ صاحب کے ساتھ ہوگا، اور وہ آپ کو یہ بتائیں کہ جو بھی آپ کی بیماری ہو، بیماری کے حساب سے روحانی علاج، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ میڈیسن سے بھی جو نیچرل تھیراپی ہے اس کے حساب سے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے، کس طرح سے علاج ہو سکتا ہے. تو وہ آپ جو ہے نا سیگمنٹ بالکل مس نہ کیجیے گا، بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے لیے. کیونکہ دیکھیں روحانی علاج جو ہوتا ہے نا، وہ صحیح بات بتاؤں کہ واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پر بہت زیادہ جو ہے ہمارے لیے بلیسنگ ہوتے ہیں. یہ لوگ جو روحانی علاج کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے برکات سے جو ہے، ان کے توسل سے جو ہے علاج ہوتا ہے اور ٹھیک ہو جاتے ہیں لوگ. جہاں پر ویسے آپ
रूहानी इलाज पे बिलीव रखती हैं? मैं बिल्कुल रखती हूँ, क्योंकि और अभी आपके साथ भी जो एक सिचुएशन एब्सोल्युटली है ना, क्योंकि पता है सही है, रूहानी इलाज के साथ साथ जो दवाएं, ये सब कुछ एक इल्म होता है। हाँ। तो जिस तरह हमारी मेडिसिन है उसी तरह रूहानी, क्योंकि हम रेडिएशंस, वी आर ऑल अबाउट रेडिएशंस एंड वाइब्रेशंस, हम लोग के एक औराज होते हैं, तो रूहानी इलाज डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप जितना, आप ठीक है, ये आपको कोई मना नहीं करता कि आप गोलियाँ नहीं खाएं, ये नहीं खाएं, लेकिन साथ साथ जो रूहानी इलाज होता है ना, उसका वो दुआएं होती हैं। और वो जैसे आपने कहा ना कि हम जिस रेडिएशन से या हम जिस उससे बने हुए होते हैं, अल्लाह ने हमें बनाया हुआ है ना, तो वहाँ पर ये बहुत काम भी करते हैं। मैं सबको एक बात समझाती हूँ, बहुत लोगों को बोलती हूँ, मैं कहती हूँ दुआएं ज़रूर किया करें। दुआएं बहुत ज़्यादा काम आती हैं, तो दुआओं में बरकत भी बहुत होती हैं, दुआओं को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे थोड़ा सा कि आप लगता है खाने पीने के मामले में जो है वो तो बिल्कुल कुछ बनाना जानती हूँ या नहीं? हाँ, हम इतनी अच्छी बात कर रहे थे उस वक्त। हाँ। क्योंकि मैं खाने की शौकीन भी हूँ, तो मुझे खाना बनाने का भी शौक टीनेज की तरफ से, क्योंकि हर लड़की को जो शौक रहता है, तो मैंने शौकिया तौर पे सीखना शुरू किया। ऑल्दो घर में इतनी कोई कंपल्जन नहीं है ऐसी कि आपको बनाना ही बनाना है, लेकिन मैं ज़्यादा बना लेती हूँ। अच्छा, सबसे आसान जो चीज़ मुझे लगती है वो बिरयानी लगती है। बिरयानी really? That's the easiest। तो इतना मुश्किल लगता है बिरयानी बनाना, ऐसे लगता है कि बिरयानी जो है वो, पता है बिरयानी में ना एक तो टेस्ट, और दूसरा जो चावल ऐसा ना हो कि वो कहते हैं ना हमारे पंजाबी में फे ना जाए, exactly। पिस ना जाए पंजाबी में, वो जो होता है ना वो बहुत एक्यूरेट रखना जरूरी है। अच्छा, लोग उसके लिए ज्यादा यूज कर लेते हैं सेला चावल। मैं कहती हूँ सेला चावल इतना मोटा चावल होता है, वैसे मजा नहीं आता खाने का। तो ये एक्यूरेसी आती है क्या? एक्यूरेसी मेरी अब जाके आई है इतने सालों बाद। अच्छा। क्योंकि मुझे दो ही प्रॉब्लम होते थे कि चावल वाला, हाँ, और नमक मेरा कम रह जाता। तो किससे सिखाया ज्यादा? ज्यादातर अम्मी ने, इनिशियली अम्मी ने सिखाया, फिर यूट्यूब पे देख के, इधर उधर देख के, पढ़ के फिर वो चीज़ बेहतर होती गई। अच्छा। और अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि चावल के मामले में भी बहुत बेहतरी आ गई है। हाँ हाँ। और नमक के मामले में भी, क्योंकि बिरयानी में आप जितना भी नमक डालेंगे वो ज़्यादा कभी नहीं होगा, नहीं होता, क्योंकि वो इतना मसाला और इतने चावल और कवर हो जाता होता है ना कि आप समझ नहीं आ रहे होते कि क्या आपने चीज़ें जो है ऐड ऑन कर दी। अच्छा, ये चीज़ बताएं कि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आप पॉलिटिकल्स के हिसाब से, जिस तरह आपने कहा कि आपने एजुकेशन तो नहीं, लेकिन घर से कितना सीखा, वालिद से, भाई से कितना ज़्यादा सीखा, समझा, या क्योंकि वो अलग पार्टी से, आप लोग अलग पार्टी से हैं, तो क्या ये भी आप चीज़ें जो है वो मतलब फिर भी मतलब आप चीज़ें सीख रहे होते हो? कुछ ज़रा अपने घर के माहौल के बारे में बताओ कि कैसे अपने आप को कैसे तुम लेकर आई पॉलिटिक्स में? देखिए मतलब समझा कैसे पॉलिटिक्स? हाँ, देखिए जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, मैं समझती हूँ कि पार्टीज जो भी हो, एंड मकसद उसका पाकिस्तान की बेहतरी या फलाह होनी चाहिए, हमारे कंट्री है, जो भी मुल्क हो इंसान का। हाँ हाँ। तो पार्टीज का डिफरेंस होते हुए भी मैंने इस तरह सीखा कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हम अपने अब्बू को देखते हुए आए, किस तरह से उन्होंने अपना कंडक्ट रखा, किस तरह से उन्होंने अपना अखलाक को, किस तरह लोगों को डील, जैसे हमारे जो हल्का है उधर हमारे लिए दरवाजे कभी हमारे घर के दरवाजे लॉक नहीं होते उन लोगों के। अच्छा। वहाँ की औरतें भी हो गई, वो बड़े हक के साथ घर में आ रही होती हैं, हमारे अब्बू का नाम लेती हैं कि वो किधर है, हमारा ये मसला। तो बड़े होते हुए देख देख के आए हम, तो उसके बाद से ही इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कुछ सीख सके, कुछ हमने नहीं सीखी। जाहिर है अपने वालिद की तरह तो हम अभी नहीं बन सकते, लेकिन इसी तरह से, अच्छा जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है, तो शौक़ पैदा हुआ देख देख के। फिर जब मैंने स्टेप अप किया तो मेरे अंदर जो दो चीज़ें मेरे वालिद से आई, वो डिटर्मिनेशन आई और किसी की नाहक बात ना सुनना। ये दो चीज़ें मैंने ज़रूर उनसे फिर अडॉप्ट की। ओके ओके, सही है सही है। अच्छा, ये बताएं कि आपने जिस तरह जो है वेलकमिंग होते हैं घर में, इसी तरह ही क्या आप लोग जो है मतलब यूथ के लिए भी कोई वेलकमिंग, कोई आप लोग जो है वो रखते हैं एरिया कि जहाँ पे ख़वातीन जो स्टूडेंट्स हैं वो आए, वो आके आपसे मशवरा लें या कोई बात करें, ये भी क्या आपने एक सिलसिला रखा हुआ है या नहीं? देखिए ज़्यादातर वैसे अब तो पार्टी के ऑफिस वगैरह भी हो गए, या कोई
मिडिल मीटिंग पॉइंट होता है Point आपने बनाया हुआ है, ज़्यादातर। हाँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो मुझसे मिलना चाह रहे हैं वर्कर वगैरह भी या यूथ भी, उनकी कन्वीनियंस देखूं। अच्छा, क्योंकि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतनी सलाहियत दी हुई है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हमें उन लोगों को देखना होता है जिनको मसले होते हैं। तो ज़्यादातर हमारे घर पे भी, क्योंकि हमारा घर माशाल्लाह एक बड़ा सेफ स्पेस है फीमेल्स के लिए भी, यूथ के लिए, हर इंसान के लिए। तो जो करीब होते हैं वो बेशक वहाँ आ जाते हैं, नहीं तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि जहाँ उन्हें कन्वीनियंस हो, तो मेरी जो गैदरिंग लगती है उनके मसाइल सुनना। अच्छा, फिर आप अपनी गैदरिंग अलग से कोई इवेंट या कोई इस टाइप का कुछ आप लोग रखते हैं, बताते हैं कि आज के दिन हम सबके मसाइल सुनेंगे या सबसे बात करेंगे, ऐसा कुछ होता है? एक दिन कोई ख़ास मुकर्रर नहीं है, लेकिन मेरा व्हाट्सएप हमेशा उनके लिए ओपन होता है। Okay. जो उस पे जिसको कोई भी मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई जॉब के हवाले से भी हो, तो मुझे मैसेज आते हैं और जो मेरी कैपेसिटी में होता है मैं वो कर देती हूँ। आगे क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? अभी तो यू आर वेरी यंग, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। Thank you. आगे क्या सोच रही हो? आगे पता है एज सच मैं प्लान तो कर सकती हूँ, लेकिन वही बात है कि लाइफ आपको किधर लेके जाती है आपको नहीं पता लगता। जहाँ तक यू मेरा गोइंग विद द फ्लो। आई एम एक्चुअली गोइंग विद द फ्लो। पहले मैं बहुत डिफरेंट थी, सब कुछ प्लान करके कि मुझे ये करना है ये नहीं, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं अगर अभी यहाँ भी बैठी हुई हूँ या मैं जिस फील्ड में आ गई, मैंने प्लान नहीं किया था। मैं शायद छोड़ के पीछे बैठ गई थी, लेकिन लाइफ किसी ना किसी बहाने से आपको ले आती है। तो इसी तरह अगर आगे के प्लान्स की बात है तो फिलहाल जो शॉर्ट टर्म गोल्स मेरे सेट हुए हैं, मैं किसी भी हवाले से किसी भी तरह से बस कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करूँगी कि मैं मुल्क के लिए कुछ कर दूंगी, लेकिन जो मेरी कैपेसिटी, जितना अल्लाह ने मुझे दी है कैपेसिटी, उस सियासत में लेकिन आगे बढ़ने का तो प्लान है ना? बेशक है। अच्छा, फिर आगे इलेक्शंस में कुछ पार्टिसिपेशन वगैरह भी फिर होगी? पार्टिसिपेशन इस एक इलेक्शन में मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ 2018 के, बट वो रिजर्व सीट पे था विमेन की। तो मैंने बड़ा इलेक्टोरल कैंपेन और पूरा प्रोसेस एक्सपीरियंस किया, देखा। और बिगिनिंग ना, अभी इट्स तो जस्ट अ बिगिनिंग, या तो लेकिन बात वही है कि एक तो अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, और फिर कन्वेंशनल पॉलिटिक्स को चेंज करने के लिए मतलब नए लोगों को तो आना है ना फिर, ताकि वो जो चली आ रही है कन्वेंशनल किस्म की वो रिवायत थोड़ी चेंज हो। एग्जैक्टली। तो फिर ये है कि वो एक जो है बहुत बड़ा एक नया ट्रेंड चल जाए, एक नया ट्रेंड चलेगा। क्या लगता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए इलेक्शंस में? आपको क्या लगता है कि जो सिस्टम है वो सिस्टम जो है थोड़ा सा चेंज होना चाहिए? क्या आप क्या चीज़ समझती हो? सबसे पहला तो ये कि हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से बड़ा लैग बिहाइंड करते हैं। अभी तक हम वही 100 साल पुराना तरीका कि फिजिकली जाके लोग पोलिंग होगी, हालांकि काफ़ी हद तक इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ में लाना चाहिए मज़ीद। और फिर एक ड्रॉबैक ये भी है कि जो पिछले साल हमने देखा कि सिस्टम्स भी डाउन हो गए थे वोटिंग के बाद, तो एक तो ये मसला है। दूसरा ये कि शऊर नहीं है। अब मैं देखूं, अगर मैं किसी देहात में रह रही हूँ या किसी एक ऐसे हलके में रह रही हूँ बैकवर्ड थोड़ा, उधर मेरा कोई रिश्तेदार खड़ा है, नो मैटर वो किस पार्टी से भी है, अनटिल अनलेस वो मेरा रिश्तेदार है या मेरी कौम का इंसान है, मैं कहूँगी भाई जो भी है मैंने इसी को वोट दिया। तो रिश्तेदार ये भी देख रहा होता है ना कि ये तो मेरे शायद ये काम आ जाए जब, या मैं एक नाम होता है ना कि मेरे ये जानने वाले हैं, वो उस पर बड़ा खुश हो जाते हैं। हाँ, हमें पर्सनल इंटरेस्ट को फिर पीछे रख के हमें ये देखना होगा कि हमारे इलाके का या हमारे शहर या हमारे मुल्क के लिए कौन बेहतर काम कर सकता है। अगर एक ऐसा इंसान जो मुझे नापसंद है फॉर XYZ रीजन, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये इलेक्ट होके काम करवाएगा और अच्छे काम करवाएगा, तो फिर वोट उसको जाना चाहिए। अच्छा देखिए, ये तो पता उसी वक्त ही चल सकता है जब कोई सिलेक्ट हो जाता है। अब ये है कि जब तक जो है ये जब तक आप किसी को वोट नहीं देंगे, वो आएगा नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि हाँ ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता? इससे पहले क्या उनको ऐसा करना चाहिए कि पता चले जी ये शख्स वाकई काम करने वाला है? देखिए, जैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि इससे पहले क्या करना चाहिए, तो काफ़ी लोग होते हैं जो इस मोहताजी में रहते हैं कि मैं MPA या MNA बनूंगा, फंड्स आएंगे फिर मैं करूंगा।
کافی ایسے کام ہیں جن میں آپ کو فنڈز کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک لیڈر ضروری نہیں ہے کہ وہ پارٹی کا سربراہ ہی لیڈر ہو. میں نے کافی لوگ یا پیسوں سے ہی وہ سب چیزیں جو ہے وہ پوری کرے. ہاں, آواز بھی ریز کر کے کر سکتے ہیں. آواز ریز, اور کچھ لوگوں کو اللہ نے وہ کرزما دیا ہوتا ہے وہ نیچرلی کہ وہ ان کی کسی ریکویسٹ سے, کسی دباؤ سے کام ہو جاتے ہیں لوگوں کے. وہ بس وہی بات ہے کہ آپ کو اندر سے ڈرائیو ہونی چاہیے, ان کو درد ہونا چاہیے, اور وہ درد آپ کو جب ہی ہوگا جب آپ ان لوگوں کے درمیان رہ رہے ہوں گے, ان کے مسائل سے آپ انہی سڑکوں سے گزریں گے. میں نے ایک مثال یہ فکسٹ والوں کے دیکھا ہے کہ اس نے جس طرح سے کام شروع کیا تو بیسکلی جو چیز دیکھی وہ یہی دیکھی کہ اویئرنیس, آواز ریز کرنا. بالکل, کوئی میں نے پیسہ کوئی وہ چیز نہیں دیکھی لیکن آواز ریز ہوئی, اور یوتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ چل پڑی کہ ہم بس کام کرنا ہے اپنی آواز کو ریز کر کے, یا جو فنڈز آئیں گے پرائز ایسے انہوں نے جنریٹ کرے, جنریٹ کرنے کے بعد کام شروع کرا. مطلب یہ پہلے دن کی کہانی نہیں ہوتی ہے, تو کرنے والے جو ہیں وہ اس طرح بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی, کیونکہ جہاں تک فکسڈ کا ذکر آیا تو فکسڈ کے جو سربراہ ہیں بانی عالمگیر, انہیں میں اسٹوڈنٹ لائف سے دیکھتی ہوئی آ رہی ہوں. وہ ماشاءاللہ, کیونکہ ہم لوگ ایک ہی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے, ایک ہی بیچ کے تھے, تو جس ریزیلینس کے ساتھ اس انسان نے کام کیا ہے, جب شاید بہت زیادہ لوگ بھی نہیں تھے ٹیم میں ان کی, ہی ہیز بن ورکنگ ایز اے یوتھ لیڈر کافی سالوں سے. پھر اب جا کے ان کو ایک شاید پلیٹ فارم ملا تھا آواز اٹھانے کا, جہاں ان کی بات بہتر طریقے سے سنی گئی. انہوں نے کام کر کے دکھایا, اور وہ کام کیا. انہوں نے یہ بڑے بڑے دعوے نہیں کیے نا جس سے غریب یا ایک بیسک لیول کے انسان کو کام کر کے دکھایا. ان کا ایک مڈل کلاس انسان کا یا کسی بھی انسان کا یہ کنسرن تھا کہ یار میں روڈ پہ جا رہا ہوں, کسی بھی گڑھے میں گر سکتا ہوں. انہوں نے وہ کام ڈیلیور کر کے دکھایا. بالکل بالکل, ہمیں تمہیں واقعی عالمگیر کی ایک یہ جو مثال ہے وہ سامنے نظر آتی ہے. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ وائی ویٹنگ, کہ آپ کو کوئی سیٹ ملے تو آپ کام کریں. پہلے سے ہی کام کر کے جو دکھانے والے لوگ ہیں, جو وہ آئی تھنک سے لالچ نہیں ہونا چاہیے. جو سوشل ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ لالچ ہونا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں, اگر لالچ ہے تو آپ خدمت خلق تو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آپ کو اپنے بینیفٹس بھی نہیں کہوں گی, اس کا ایک پے آف آپ ضرور چاہتے ہیں. کوئی پروفائل کی شکل میں چاہتا ہے, کوئی عزت کی شکل میں چاہتا ہے کہ مجھے بدلے میں بس عزت ملے, تو ریکگنیشن. لیکن لالچ ہے اگر آپ کو کہ یار میں کماؤں گا, تو بہت مشکل ہے. اچھا, فیملی میں کبھی کسی نے بولا کہ بینگ گرل تم جس طرح یوتھ کے لیے کام کر رہی ہو, باہر نکلنا پڑتا ہے, فیلڈ پر جانا پڑتا ہے, تو نہیں کرو, کوئی اور فیلڈ جوائن کر لو, کبھی کسی نے کہا ایسا یا نہیں؟ مجھے ہر دوسرے دن سننا پڑتا ہے اپنی والدہ سے, کیونکہ والد میرے سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کافی حد تک. میری والدہ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ تمہیں مل کیا رہا ہے اس چیز سے, اور کیوں خود کو پھر لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں پیٹھ پیچھے. در ہمارے معاشرے میں ایک سنگل لڑکی کے لیے پالیٹکس میں ہونا, باہر نکلنا بہت برا سمجھا جاتا ہے. سیڈلی کوئی بھی نہیں کچھ بن سکتا نا. ایگزیکٹلی, تو مطلب وہ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایئرس, اور میرے خیال سے اس میں مجھے کوئی وہ بھی نہیں ہے, مضحکہ بھی نہیں ہے اس چیز میں. تو مجھے یہ چیز گھر کی طرف سے بہت سننے کو ملتی ہے کہ تم بے وجہ اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہی ہو, اور تم جو ہے بدنامی لے رہی ہو, اور ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کا سیاست میں ہونا اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو اس طریقے کی کافی چیزیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ شعبہ تشریف لانے کا. ضرور دوبارہ آئیے گا انشاءاللہ, گپ شپ اور بھی زیادہ کریں گے, اور بھی زیادہ بات چیت کریں گے آپ سے. اور بہت اچھا لگا کہ آپ شعبہ تشریف لائیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین بریک کی جانب جائیں گے, لیکن بریک کے بعد کا سیگمنٹ آپ کو جیسے بتایا کہ بہت زبردست سیگمنٹ ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اخوندزادہ دین محمد صاحب, اور وہ روحانی علاج بھی بتائیں گے آپ کو, اور ساتھ میں ہربس کے حساب سے بھی بتائیں گے. بہت بہت اللہ ان کو بہت نوازے, بہت اچھی شخصیت ہیں, بہت اچھے انسان ہیں وہ, اور بہت اچھا علاج وہ کرتے ہیں. لیکن آپ بریک کے بعد اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنا علاج کروائیں, آپ اپنا سننا چاہتے ہیں ان سے بہت ساری باتیں ہربس کے حوالے سے بھی اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی, تو آپ ہمیں کال بھی کریں اور سنتے بھی رہیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مسکراتی صبح میں, اور آج جیسا کہ آپ کو بتایا کہ بہت زبردست سیگمنٹ ہوتا ہے, اور اس حساب سے بھی کہ روحانی علاج
اور ساتھ میں آپ کے لیے ہربل علاج. بہت ہی زبردست شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ان سے فائدہ حاصل کریں جب بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے اسٹوڈیو میں, تو آپ ان سے بہت سارے مشورے بھی لے سکتے ہیں, اپنی طبیعت کے حوالے سے بھی, اپنے آپ علاج کے حوالے سے بھی. ہمارے ساتھ موجود ہے حاجی اخنزادہ دین محمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا, اور بہت لوگوں کو آپ سے ماشاءاللہ سے فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے. سب سے بڑی بات میں بتاؤں آپ کو آج حاجی صاحب کے بارے میں کہ ان کے فوری طور سے اگر علاج چاہیے نا آپ کو فوراً, جس طرح میں آپ کو بتایا نا پچھلے دنوں میری بہت طبیعت خراب تھی, رات میں اکثر ایک دم سے سر میں درد شروع ہو گیا. پھر میں نے حاجی صاحب کو کال کیا, میں نے کہا سر میں درد ہو رہا ہے, اور میں تب اتنے انسان گولیاں کھانے کے بعد, ٹیبلٹس کھانے کے بعد پھر آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ مزید کوئی گولی اور کھائیں. میں نے آپ کو کال کیا, آپ نے الحمدللہ اسی وقت ہی علاج آپ نے کرا. یہ کیا ہوتا ہے, یہ ایک دم سے کیسے, مطلب کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ ایک دم سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے, اور نیند بھی اتنی اچھی آ گئی, ایسی نیند آتی تھی کہ جیسے لگتا تھا پتہ نہیں کون سی گولیاں کھائی ہوئی ہے سونے والی, جبکہ ایک نیچرل روحانی طریقے سے آپ نے جو علاج کرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. اللہ اکبر. مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. الحمدللہ. اللہ اکبر. مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. دیکھو, جب اللہ کی محبت آتی ہے, اللہ کی طاقت آتی ہے, تو آپ کے لیے کائنات مشکل نہیں ہوتی. صحیح, یہ طے شدہ بات ہے. میرا رب پہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ سم انشاءاللہ جب کبھی جیسا ہوتا ہے, جب وہ اس کی دعا ہوتی ہے تو چند ہی سیکنڈ میں اس کا جواب آ جاتا ہے کہ مریض ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے, اور چند سیکنڈ بعد وہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے کہ میں اتنا ٹھیک ہو چکا ہوں. اس میں دو چیزیں ہیں کہ اس کو کیا نام ہے دم کرتے ہیں, دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اسی کاٹ کرتے ہیں تو فوری جواب آتا ہے, فوری الحمدللہ ثم الحمدللہ جواب آتا ہے. دیکھیں نازیہ, یہ کام کل کائنات کے لیے ہے, صرف پاکستان کے لیے, آپ کے میرے لیے نہیں ہے. دنیا جہان میں جس مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص ہے, جو بھی ہے, جہاں بھی ہے, جس ملک میں بھی ہے, کائنات میں جہاں بھی ہے, وہ اس سے فوراً فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہم جڑی بوٹی دیتے ہیں, دم کرتے ہیں, قرآن پاک کی آیتیں پڑھنے دیتے ہیں. ایک ہمارا ذریعہ علاج یہ بھی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ کے پروگرام کے دوران میں چھوٹا سا حادثہ اس کا ہاں, ابھی ہمارے ساتھ مہمان موجود تھے اور ان کو ایک دم سے جو ہے گلے میں ٹھسکا لگ گیا, اور وہ صحیح نہیں ہو پا رہا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا, واقعی آپ نے اسی وقت ہی دعا پڑھی اور جو ہے وہ چند لمحوں میں ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. دیکھو میرے پاس ایک وقت میں جب میں روزانہ کل کائنات کے لیے درجنوں نہیں سینکڑوں مرتبہ دعا کرتا ہوں. نازیہ میں مسلمان ہوں, اور میرا یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یہ ہے کہ میرے نبی نے رحمت للعالمین بن کے دنیا کو اپنا سامنے رکھا, اور ہم ہر مسلمان بھی رحمت للعالمین پہ چلیں گے, رحمت المسلمین میں چلیں گے. جیسے میں کہتا ہوں مسجدوں میں دعائیں صرف مسلمان کی ہوتی ہے, میں کہتا ہوں غلط ہے. آپ کل کائنات کے ہر بشر کی دعا مانگو, جس کا مذہب کوئی بھی ہے, اس کی شفا, بقا, سلامتی, امن, سکون, روزی, رزق, سب کی دعائیں مانگو. اور میں کل کائنات کے بشر کی دعا مانگتا ہوں, سینکڑوں مرتبہ مانگتا ہوں. رات و تہجد میں اٹھتا ہوں, کئی لمبی پڑھائیاں ہوتی ہیں, لمبی پڑھائی ہوتی ہے, اس میں یہ کل کائنات کی دعا مانگ رہا ہوتا ہوں. اپنے لیے بھی مانگ رہا ہوتا ہوں, تمہارے لیے بھی, اس چینل کے لیے بھی, کئی اور پروگرام کرتا ہوں ان کے لیے بھی, وہ جہاں میں نہیں کرتا ہوں ان کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہوتا ہوں. کیونکہ میرے مذہب کا ایسا ہے, اور میری ذمہ داری اللہ نے دی ہے کہ میں سب کی دعا, بقا سلامتی دعا مانگوں, کیونکہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. میں اللہ کے سامنے پابند ہوں, کسی بشر کے سامنے پابند نہیں ہوں. بالکل, میں اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پابند ہوں. کوئی اچھا بولے برا بولے کہ میں نے ان کی دعا کرنی ہی کرنی ہے. ان کی بقا سلامتی, روزی, رزق, شادی بیاہ, زندگی کے ہر معاملات کی دعا مانگنی ہے. ان کی مشکلیں ختم کرنے کی دعا مانگنی ہے. ان کی خوشحالی کے لیے دعا مانگنی ہے. ان کی سلامتی کے لیے دعا مانگتی ہیں. کوئی کچھ بولے, لیکن میں نے یہ کام کرنا ہے. تو جو سوال آپ نے کیا تھا وہ یہی ہے کہ میں نے جو سیکھا, میرے رب نے جو اپنی محبت عطا کی ہے, وہ سیکنڈوں میں لوگوں کو شفا ملتی ہے, سیکنڈوں میں ملتی ہے. میرے پاس جو ہوتا ہے, آپ کو یاد ہے میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ میرے پاس آنے والا شخص پین کلر کھا کر نہیں آئے گا, بخار والا بخار کی حالت میں آئے گا, درد والا درد و کرب کی حالت میں آئے گا. اور انشاءاللہ میرے اللہ کی محبت سے وہ میرے پاس سے ہنستا مسکراتا ہو جائے گا. واقعی یہ بات میں خود گواہ ہوں اس معاملے میں, اور واقعی میں کہوں گی کہ آپ کا ہر لحاظ سے بہت بہت شکریہ. بریک کا ٹائم آ گیا, اصل میں ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, کالز کرنا چاہتے ہیں کال ضرور کیجیے گا, لیکن ایک بریک کے بعد.
جی ناظرین، مسکراتی صبح میں ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آج ہمارے ساتھ ہیں حاجی اخندزادہ دین محمد صاحب، اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ روحانی علاج بھی کراتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کا علاج جو ہے وہ ہربس کے حوالے سے بھی ہے. ابھی انہوں نے بڑی اچھی لونگ ایک مجھے کھلائی، پتہ دم شم کیا ہوا تھا لونگ میں بھی. اچھا، کیونکہ اس سے میں ابھی ان کو فیل ہو رہا تھا کہ تھوڑا سا میں بات کرنے میں تھوڑا سا ایسے ڈاؤن ہوتی جا رہی ہوں. فوراً سے کہا کہ لونگ کھانی ہے، میں نے کہا ہاں کھانی ہے. تو باقی حاجی صاحب میں آپ کا کس طرح سے شکریہ ادا کروں؟ اتنا بڑا تو ایک پیشنٹ آپ کے سامنے بیٹھا رہتا ہے ہر وقت. نازیہ، شکر اللہ کا ادا کرو. میں اسی کو شکر ادا کرتا ہوں. انسان کا شکر ادا کرنا اچھا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ اچھا اس کا شکر ادا کر لو، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے. کیونکہ ہمیشہ اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کو جب پڑھو گے تو وہ اپنے حقوق کو پیچھے رکھتا ہے اور بشر کے حقوق کو پہلے رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے لیے آپ کی سب کے لیے ایک انعام ہے. تو آپ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیے جاؤ. میں نے زندگی میں اس 38 سال کی زندگی میں جو وقت گزارا ہے صرف اللہ کی رضا، اللہ کی محبت کے لیے گزارا ہے. الحمدللہ. اور اللہ سے دعا کہ میں زندہ بھی رہوں اللہ اور رسول کی محبت میں. جب میری موت پہ ہے تو اللہ اور رسول کی محبت میں آئے. میرے لیے بڑی تمنا رب سے ہے. اور روزے میں جب اٹھوں تو میں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوں. یہ رب سے دعا ہے اور ہمیشہ کی دعا ہے. اور آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں. میری زندگی کا ایک مقصد ہے کہ انسان کی بقا سلامتی کیسے کی جا سکتی ہے. میں جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کرتا ہوں، قرآن پاک کے ذریعے علاج کرتا ہوں. دیکھیں دنیا میں بہت ہزاروں بیماری جو ابھی تک ناقابل علاج ہیں. دیکھا ہمارے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ نے شفا دی اور بے حساب لوگوں کو شفا دی، لاکھوں کو شفا دی. چھوٹی سی تمہیں ایک مثال میں دیتا ہوں. سورائسس کی بیماری آپ سے میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی جی. سورائسس کی بیماری میڈیکل میں ناقابل علاج ہے. ہمارے پاس سے لوگ اللہ نے شفا دی، کسی کو جلدی کسی کو دیر سے ہوئی لیکن شفا ہوئی. جو پرہیز کرتے انہیں بہت جلدی شفا ہوتی. جو پرہیز نہیں کرتے موقع مزے لیتے ہیں ان کو تھوڑا وقت لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں، آج ہمارے پروگرام میں ایک بچے نے آنا تھا، 11 مہینے کا بچہ. جی جی جی. اس کو سورائسس تھی، وہ بیماری تھی. بیماری کو تو آ کے لے کے آئے تو اس کا وجود ایسا کہ اس کی پیشاب کی جگہ، ساڑھیں، رانے، بازو، سر، منہ پورا زخم تھا. پیدائشی تھا اس کو؟ پیدائش کے کچھ وقت بعد اسٹارٹ ہو گیا تھا. پھر تو 7 ماہ تھا. تو جتنا بھی اس نے دھکے کھائے، اس کی والدہ نے جہاں بھی گئے دھکے کھائے، تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں. ہمارے پاس آئے میرے خیال الحمدللہ 9-10 دن کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ کم از کم 90 سے 95% وہ بچہ ریکور ہو چکا ہے. لیکن یہ علاج لمبا ہے. اب یہ خوش نہ ہو کہ یہ سے آگے کہانی ختم ہو گئی. تو ابھی کتنا علاج ہو چکا ہے اس کا؟ ابھی تو 8-10 دن 10 دن کے اندر. تو وہ تو کوئی بھی شخص دیکھے وہ تسلیم ماننے کو تیار نہیں ہوگا اس کو سورائسس کا مریض ہے. کیوں کہ وہ سارے زخم ساری جو سامنے نشانات ہیں وہ سارے مٹ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے شفا دی اور بے حساب شفا دی. ہر کسی کو شفا دی. ہر قسم کے جگر والے بھی آئے، میدے والے بھی آئے، کینسر والے بھی آئے، اور کہنے میں آرتھرائٹس والے بھی آئے. سب ٹھیک ہو چکا الحمدللہ. رب نے شفا دی. چکن گنیا میں آئے، گردن توڑ بخار والے بھی آئے، ابھی کورونا والے بھی آئے. لوگ آ رہے ہیں. ماں کے مسلسل شفا مل رہی ہے، مسلسل شفا مل رہی ہے. ہر کسی کو خوف پڑا ہوا ہے. بڑے غور سے سننا، میں نے لفظ خوف کہا. ہر بشر کو خوف ہے. اس کو اگر نزلہ زکام بخار ہے تو اس کے دماغ میں ایک آتا ہے مجھے کورونا ہوگی. کورونا ہو نہ ہو لیکن خوف جان لے رہا ہے، سب بھی جان لے رہا ہے. یہ خوف جو ہے یہ بھی تو انسان کو وہ کمزور بنا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ سب ٹھیک ہو رہے ہیں. سب کو سمجھاتا ہوں کہ آپ پریشان ہو. دیکھو میں دعا کرتا ہوں، دم کرتا ہوں، جڑی بوٹی لیتا ہوں. دنیا جہان میں کائنات میں کہیں بشر ہے جہاں بھی وہ بات ہے جس مذہب سے بھی ہے تو اس کے لیے جب میں دعا کر رہا ہوتا ہوں، جس سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوا. دوسری یہاں پر ایک خاتون بیٹھی تھی، ان کے ساتھ جو ہوا آپ کے سامنے جو بھی صورتحال ہوئی، سیکنڈوں میں شفا آتی ہے. منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے دیتا ہے. شفا آتی رہتی ہے. وہ جو میرے پاس لوگ آ کے پانی دم کرا کے لے جاتے ہیں، خود دم کراتے ہیں. وہ گھر میں جا کے جو بھی بیمار ہوتے ہیں ان کے گھر میں فیملی والوں کو ان کو بھی وہ دم کرتے ہیں، چھٹے مارتے ہیں. ایک سوال ہے، کیا یہ علاج جو ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا علاج یہ بیماری جو ہے کیا یہ کوئی جو مخلوقات ہوتی ہیں کیا ان کی وجہ سے بھی کوئی بیماریاں آتی ہیں؟ دیکھیں مخلوقات کی وجہ سے بھی بیماریاں آتی ہیں، ان کے بغیر بھی آتی ہیں. دیکھیں کسی پہ فرض کریں آپ پہ کسی نے جادو کیا، آپ کو جادو نظر تو نہیں آ رہا نہیں، لیکن آپ کے پاس علامات ہوتی ہیں. آپ دعا کھا 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 کے آپ کا حشر بگڑ جاتا ہے اور بیماری بڑھتی جاتی ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آ کے ہمارے پاس آپ علاج کرا رہے ہوتے ہیں
جو بیماری آپ کو نقصان دے چکی ہے وہ ریکور ہو جاتی ہے, اب ٹھیک ہو جاتی ہے, اور آپ پہ جو بھی اثرات ہیں, جادو ہے, جن ہے, وہ چیزیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. کیوں کہ آپ کو بھی قرآن پاک کیا آتے ہیں, پڑھنے دی جاتی ہیں, ہم بھی آپ کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پانی پڑھ کے دیا جاتا ہے, اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ آپ پہ بیماری ہے, جن ہے, جادو ہے, وہ سب چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرم نوازی, ہماری کوشش ہے, ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے الحمدللہ. لیکن جو وقت میں نے گزارا ہے, جو 38 سال میں نے سیکھا ہے, جو 38 سال سے میں چلا کشی کر رہا ہوں, 38 سال سے میں جڑی بوٹیوں میں کام کر رہا ہوں, تو ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سوال کا میں جواب دوں اگر مجھے اجازت ہو تو. جی بالکل بالکل. مثال ہے کہ نازیات, آپ ہم دونوں یا ہم جیسے 200 لوگ اور ہم نے ایک ہی کالج یونیورسٹی میں پڑھ کے نکلے. ہم 200 لوگوں کے پاس ایک ہی تعلیم ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہیں, چاہے وہ انجینئر ہیں, یا وہ حکیم ہیں, جس شعبے میں, لیکن سب پاس تعلیم ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم میں سے وہ شخص جس نے ریسرچ کی ہے, طویل وقت میں لگایا, اس نے خود چیزیں ایجاد کی ہیں, اس کی حیثیت ہم سے الگ ہے اور بہترین ہے. اس کی حیثیت ہم تمام لوگوں سے الگ بھی ہے اور بہترین بھی ہے. کیونکہ آپ جو ڈاکٹرس ہیں وہ خود دوائی بنا کے تو نہیں دیتے ہیں, نہیں, ہاں, وہ دوائی لکھ کے دیتے ہیں, کمپنی کی بنی دوائی ہوتی ہے, اس میں سائیڈ ایفیکٹ سے مالا مال ہوتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. ہماری دوائی ہم خود بناتے ہیں, یا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کیونکہ نیچرل ہرب ہے, یہ قدرتی جڑی بوٹیاں ہیں. بچپن سے لے کے آج تک ہمارے گاؤں دیہات میں برف بازی میں رہتے ہیں, تو ہم نے سب چیزیں سیکھی ہیں. سیکھنے کے بعد جو ہے یہاں تک پہنچے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہوتی. اللہ کبھی مجبور نہ کرے, اللہ اپنی حفاظت میں رکھے کہ ہماری سب چیزیں جڑی بوٹی ہماری اپنی بنی ہوتی ہیں, ہمیں اس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر جو دیتا ہے وہ اپنی جگہ صحیح دیتا ہے, غلط نہیں دیتا ہے, لیکن جو نقصان دیتے ہیں, سائڈ افیکٹ ہوتا ہے یا ریئیکشن ہو جاتا ہے, اس کا حشر بگڑ جاتا ہے. تو یہ فرق الگ الگ ہے چیزوں میں. اچھا, آپ جب علاج کر رہے ہوتے جس طرح ساتھ میں آپ کو خود چیز فیل بھی ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ والی بیماری ہے, لائک روحانی طور سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے؟ دیکھیں, یہ میرا اللہ کا معاملہ ہوتا ہے, یہ کسی بشر سے شیئر کرنے کا نہیں ہے. جو آپ نے سوال کیا صحیح کیا, لیکن جو رشتہ میرے اللہ کے بیچ میں, میرے نبی کے بیچ میں, وہ میں کسی دوسرے تیسرے فرد سے شیئر نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرا جو ماننا ہے, میرا جو کرنا ہے, وہ انسان کی بقا سلامتی ہے. بتانا ضروری نہیں ہے. میں آپ کے سوال کا دوسرا جواب بھی سامنے موجود ہے, وہ بھی سن لیں. نازی, میرے پاس لوگ آتے ہیں, میں نے 50 جگہ پچھوایا, ہم پہ جادو کیا, بندش کی, فلانے کی. یہ سب باتیں جھوٹی ہوتی ہیں. دعا کرو, نہ جادو دیکھو نہ بندش دیکھو. جب جو دیکھتے ہیں نا, تو وہ موت مانگ رہا ہوتا ہے, وہ زندگی نہیں مانگ رہا ہوتا ہے. اور ہوتا نہیں ہے کچھ بھی, یا ہوتا ہے نہیں, جن پہ ہوتا بھی ہے, کسی بہت سے لوگوں پہ نہیں ہوتا, لیکن ان کو نہیں. میری بات پوری سن لیں. جی جی. میں کہتا ہوں کہ نازی آپ نے جادو کیا, میں آپ کو کہہ دیتا ہوں بندش کی گئی, آپ میرے گلے پڑ جاؤ, اٹھو مت, وہاں بیٹھ جاؤ بھی, آپ کے جادو نظر جن نظر آتے ہیں, نکال کے دے دو, نام ابھی چاہیے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عام لوگ جو ہیں جہاں جاتے ہیں, سب یہ کہتے ہیں آپ نے جادو کیا, بندش کیا, نظر آ رہا ہے, وہ نظر آتا ہے, پھر نکال دو. بھائی وہ کہتے ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے. اس سے مطلب ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. جو کالر ہے, کالر سے بات کریں. ہاں جی, محمد عمران, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمران, آپ اپنا سوال بتائیے گا. میرے کو اپنے 4-5 دن سے جو ہے نا, یہ الٹے ہاتھ کے شولڈر میں اور گردن کی سائڈ جو ہے درد ہے, تو ایکس رے وغیرہ کرایا ہے. شولڈر کے جوڑ میں بھی کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن مسل تھوڑے اکڑے ہوئے ہیں اور بگیں جو ہے نا وہ کپڑاتی رہتی ہیں. اب میں نے ہومیوپیتھک کی میڈیسن کر لی ہے اور ایلوپیتھک کی جو ہے میڈیسن لے لی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. آپ کہاں سے بول رہے ہیں بھائی؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں عمران, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. کراچی سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں اس کا جواب دے رہا ہوں. میں ٹانگوں میں, سر میں, ناک میں درد ہے, کندھے میں درد ہے, معدے میں تکلیف ہے, کوئی بھی شخص دعا کھا کے نہ آئے. بی پی شوگر کی دوائی کھا سکتے ہیں, وہ روک بنانی ہے, لیکن درد والے کوئی پین کلر کھا کے نہیں آئے گا. اسی تکلیف میرے پاس آئے گا تو انشاءاللہ میرے پاس سے اللہ کے پیار, اللہ کی طاقت سے آسان مسکراتا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہے کہ میرے بھائی, میرا ایڈریس بتا دیا, دوپہر 2 سے 8 روزانہ بیٹھتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک دن اتوار کا ہے جو صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک بیٹھتا ہوں. اس ٹائم میں کوئی بھی آ سکتا ہے, بچہ, جوان, بوڑھا, ہر مذہب کے لوگ آ سکتے ہیں, وہ لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ بالکل صحیح ہے. اور یہ 4 مینار آپ کو پتا ہے کہ جس طرح جو راؤنڈ اباؤٹ ہے, اسی کے سامنے, بلکہ مجھے آسانی ہوئی تھی, وہ کیلیفورنیا پیزا اس کے بیک گلی میں. ہاں, اس کے بیک گلی, بالکل کیلیفورنیا کے بالکل بیک والی. لاہور سے کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی, سوال بتائیے گا. اکبر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکبر, سوال کریں.
अकबर जोया बोल रहा हूँ। जी जी। मेरे ना कंधों में और राइट साइड के जो मेरी बाजू है ना उसमें मुझे ना ये दर्द रहती है। क्या रहती है? और दर्द रहती है। पाँव में ना जब सुबह उठता हूँ ना तो मेरे पाँव पे यानी ना पाँव लगता नहीं है, पाँव बड़ी दर्द करते हैं। दर्द होता है इसका हर मैं जगह पर। जवाब ठीक देना है। चाहता हूँ। ठीक है, आपको भी जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच। आप गौर से सुने, तमाम सुनने वाले जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, टीवी के सामने बैठ जाएं। प्रोग्राम के आखिर में मैं एक मशक करूंगा। करेंगे, ठीक है, वो हाँ। जो कंधे वाले अपने कंधे पकड़ लें, पाँव के दर्द पाँव वाले पकड़ लें, घुटने वाले घुटने, सर के दर्द वाले से सर पकड़ लें। जब मैं आमीन बोलूं तो वो हाथ छोड़ के दोबारा रख लें। आमीन बोलूं, हाथ छोड़ के दोबारा रख लें। ठीक है। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह चंद सेकंड में आपके पास जवाब आ जाएगा, आपकी तबीयत बेहतर हो गई होगी इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह। और दूसरा, लेकिन पूरा प्रोग्राम देखिएगा। हाँ, पूरा प्रोग्राम देखें। दूसरा, 2 बजे के बाद मैं बैठता हूँ, दोपहर 2 से 8 टाइम है। उस टाइम में मुझे फ़ोन करके मुझसे तफसीली बात कर लें, लेकिन मुख्तसर बात करेंगे। ठीक है। और उसमें उनको जवाब दे देता हूँ। जवाब आप दे, बल्कि ये कि नंबर भी चल रहा है तो अभी बात हो सकती है। अभी वो जो साथी काम करने वाले वो सब फ़ोन अटेंड करने सुन रहे हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, एक चीज़ जो पहले इस बच्चे ने फ़ोन किया था, इमरान ने, तो कंधे वाले उसके लिए भी, और इस बंदे की जब भी फ़ोन आया, अल्लाह को सबको शफात सलामत रखे, कायनात के सब बशर को अल्लाह सलामत रखे, सबको शफात, सारी कायनात में अल्लाह अमन कर दे, सारी कायनात में अमन अमान हो जाए। तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि आप रोज़ाना आधा पाव करेला धो के उसे छीलना भी नहीं है, बीज नहीं निकालने, थोड़ा सा पानी डाल के उसे ग्राइंड कर लें, दोपहर से छोड़ के सुबह निहार को पीने की कोशिश करें। ठीक है। अगर निहार मुँह नहीं पी सकते दोपहर को पी लें, रात को पी लें, लेकिन डेली पिए पाबंदी के साथ। लेकिन दर्दों वाले ये याद रखें कि नींबू, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, नींबू, इमली अचार, बड़ा गोश्त, आलू चावल को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, खसूसन सर्दी में। वो दमे वाले लौकी और करेला, इसको ज़्यादा तरजीह दें। ठीक है। अच्छा, हैदराबाद से हाजी तौकी साहब हैं, उनकी वाइफ को फालिज हुआ है, इसके हवाले से बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ड्रॉप हो गया। मैं दोबारा कॉल कर लीजिए। जवाब देना चाहता हूँ। जी जी। जैसे कि मेरे प्रोग्राम से पहले जो छोटा सा मसला, मैं एक उसकी खास बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो बता दूँ। हाँ, जी जी जी। देखिए, एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ कि जो आप दुनिया के जिस हिस्से में, आप जंगल में, पहाड़ में, बर्फबारी में, जहाँ वो आपको फ़ायदा करना ही करना है। जी जी। आपको खांसी हो रही तब भी, आपकी नाक बंद है तब भी, आपके क्या नाम है सीना जाम है तब भी, उसका नुस्खा ये कि अपने दोनों हाथों को मुंह पे ऐसे पैक कर दें, ऐसे पूरा ऐसा पैक कर दें, और आप अपने मुंह से नाक से हवा लें और मुंह से बाहर निकालें, और मुंह से जो गर्म जो भाप है वो दोबारा नाक के जरिए जाती रहेगी। इस तरह जब करते रहेंगे तो ये आपको वो नेचुरल सिस्टम आपके आप आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं आप स्टीम ले रहे हैं। अच्छा। तो आपको जैसे आप देखें, आपका गला खराब है, आपका नाक बंद है, नाक की हड्डी बड़ी हुई है, तो कितनी दफा करना है? जितनी दफा चाहे कर लें। देखिए, अपने हाथ को पूरा ऐसे पैक कर लें, जैसे पूरा पैक करके ऐसे रख लें, और इसको बिल्कुल ऐसे के मुंह से हवा बाहर निकालें, नाक से वही हवा अंदर लेते रहे। ये तो बहुत जबरदस्त है। ये वो नुस्खा है कि ब्रेक का टाइम आ गया। ओके, ठीक है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और बहुत सारी और टिप्स हैं जो हमें हाजी साहब देंगे, आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और आज हमारे साथ हैं हाजी अखुंज़ादा दीन मोहम्मद साहब, जो रूहानी इलाज भी बता रहे हैं और साथ साथ हर्ब्स के हवाले से भी। और इनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है, ये भी बताते रहते हैं कि खाने में आपको क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आप वैसे मिर्चें, और आप लाल मिर्च और काली मिर्च दोनों को ही मना करते हैं खाने से ना? मरीज के लिए लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर बिल्कुल बंद है। टमाटर भी इवन? यस। अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, जीरा सब खा सकते हैं, सवाए 3 चीज़ों के। ठीक है। इसके अलावा आलू चावल है, बड़ा गोश्त है, नींबू, इमली चाय, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये बंद है। और बल्कि इसके साथ ये होता है कि जो सब्जियों में सिर्फ 3-4 सब्जियाँ फिक्स हैं, बाकी सब छुट्टी है। टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, 4 सब्जियाँ, हाँ। ये खानी है, बाकी सब खत्म। बाकी सब पता मोई। अच्छा, जब तुम ठीक हो जाओ, हाँ जी,
آپ ٹھیک ہونے کے بعد دوسری چیزیں آہستہ 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 شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ان کو کہا, میں نے کہا چاول کھانے, میں نے کہا بھی صبر کرو, ابھی نہیں کھانے ہیں, ابھی آہستہ آہستہ مجھے بتائیے گا جب میں کھا سکوں. میں بہت دل کر رہا ہے چاول کھانے کا, بڑے دنوں سے نہیں کھائے. اچھا, ہمارے ساتھ کالر ہے مدنی سے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی, سوال بتائیے گا اپنا. جناب میرا جو ہے نا میرا نام ابو طالب ہے. ابو طالب, جی جی, نام دیکھ لیے, میرا نام ہے. والدہ کا نام سعیدہ بیگم ہے. جی جی, سعیدہ بیگم ہے. ہاں, میرے جو ہے نا بدن میں درد رہتا ہے. بدن میں درد رہتا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. جو پیٹ کا حصہ جو ہے نا, ہاں ہاں, پورا پیٹ کا حصہ جو ہے. ٹھیک ہے. کراچی میں ہی ہے نا آپ؟ جی جی جی. ٹھیک اس ہے, کا آپ بہت جواب دیں. آسان کام ہے کہ یہ کراچی والے میرے پاس آ سکتے ہیں, آسانی سے آ سکتے ہیں. دیکھو, جب آپ میرے پاس آؤ گے تو میں نے پہلے عرض کی کہ آپ درد کی حالت میں آؤ. درد ہے, کرب ہے, بخار, اسی کنڈیشن میں میرے پاس آؤ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میں میرا ایمان ہے, میرے پاس سے ہنستے مسکراتے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ سم انشاءاللہ. میرے بھائی 2 بوتلیں پانی لے کے آ جاؤ. جب آؤ گے تو پھر دیکھیں گے آپ کو صرف پانی کی ضرورت ہے یا دوائی کی بھی ضرورت ہے. سب مریضوں کو یہ ہوتا ہے جب آنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. پاکستان میں کراچی کے علاوہ جو پاکستان کے جو باقی مریض ہیں, جو جہاں سے بھی اپنی ڈیٹیل ہمیں بھیج دیتا ہے, ہم اس کو دوائیں بھیجتے ہیں, تو الحمدللہ وہ وہاں بھی شفا پا رہے ہیں. اور اسے آپ کو آنے کسی پروگرام میں لاہور سے بھی مریض آئیں گے یہاں پر, تو وہ مریض 700 سے نام لوں گا کہ بہت پیارا انسان ہے. ساجد لقمان صاحب پیشے کے اعتبار سے وکیل ہے. جیسے میں اس اپنے بھائی کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ ہمارے پاس آیا تو اس کی بہن نے اس کو میرے پاس بھیجا, اور اس کے اپنے پہلے بچی کا علاج کروایا تھا, پھر وہ ان کو بھیجا. بہت اچھے لوگ ہیں, پورا خاندان بہت پیارا خاندان ہے. جو اس کی آنکھیں ایسی تھیں کہ جیسے ہلدی, اس کے ناخن ایسے تھے جیسے ہلدی, پورے وجود سے ہلدی بہ رہی تھی. ہیپیٹائٹس سی لاسٹ اسٹیج تھا, اور کینسر ہو چکا تھا اس کو. ٹھیک ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ٹھیک ہوتے ہوتے آئے. ساجد لقمان صاحب بالکل 100% ٹھیک ہوئے, اور خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ آج وہ صاحب اولاد بھی ہو, ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. پہلے ایک بچی تھی, بچہ وہ لاہور میں رہتے ہیں. اور جو مریض ہیں ہمارے پروگرام میں یہاں آ چکے ہیں, جیسے آنکھوں کے مریض. جی جی, وہ ایک آئے بھی تھے. ہاں, نہیں, اس کے علاوہ اور بھی ہیں, اور جس کی آنکھیں 3 سال سے بالکل زیرو پہ چلی گئی تھی. بالکل ایک آنکھ میں روشنی تھی, ایک میں نہیں تھی. 20% روشنی تھی, ایک میں, ایک زیرو. اچھا, یہ میں ذرا سے سوال کروں گی, لیکن ایک کالر ہے کراچی ڈیفینس سے ہیں, منہاج, ان سے بات کر دیں. السلام علیکم. السلام علیکم منہاج, ہیلو. اوہ, لائن سگنل کا تھوڑا سا مسئلہ تھا, لائن ڈراپ ہو گئی. موبائل کا بھی ہوتا ہے نا. اچھا, یہ جس طرح بتایا ہے کہ یہ والے علاج ہوتے ہیں, ان کا طریقہ کار پھر آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم جڑی بوٹی دوائیں دیتے ہیں. یہ یہاں پر کچھ وقت ہمارے پاس بعد سے آئے لوگ جہاں رک جاتے ہیں, 1 ہفتہ 10 دن رکتے ہیں یا 15 دن, ان کی کیفیت کم از کم 25% بہتر ہو جائے. اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں, پھر دوائیں استعمال کرتے رہتے ہیں, پرہیز کرتے رہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں. جیسے میں ساجد لقمان کی بات بتاؤں, شخص نے جو گفتگو کی تھی, میں تھوڑا سا ایسا سنانا چاہتا ہوں. جی جی جی. بولے کہ تقریباً جو اس کو جب گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ تقریباً جو علاج جو اسپیڈ بتائی تھی وہ 50 سے لے کے 80 لاکھ کے بیچ میں. ٹھیک ہے, لیکن کوئی دلیل نہیں کہ ٹھیک ہو سکے. آج وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے. اس کا خاندان میں کئی لوگ اور نے علاج کروایا, وہ بھی ٹھیک ہے, اللہ کا شکر الحمدللہ. ابھی بھی کچھ لوگ زیر علاج ہیں, اللہ نے بڑا کرم کیا کہ وہ مسلسل ٹھیک ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن سوال کیا ہے, انہوں نے منہ کو صبر دیا, پرہیز کی, دعا استعمال کر رہے ہیں, پرہیز کر رہے ہیں. اچھا, ایک کالر ہے, ہم کالر سے بات کریں گے, پھر کال ڈراپ ہو جاتے ہیں. جی, السلام علیکم, مظفر گڑھ سے بات کر رہے ہیں. جی سر, میں کوٹا سے بات کر رہا ہوں. کوٹا سے یہ میرا نا جسم کھانستا ہے, اور میری جو گردن ہے نا, گردن کا جو میرا سر ہے, یہ سر بھی میرا بہت زیادہ کھانستا ہے. میں بہت زیادہ اس وجہ سے پریشان ہوں. جب نماز پڑھتا ہوں تو سر میرا ہل جاتا ہے, کافی مجھے چکر آ جاتا ہے. اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے, یہ میرے پیارے بھائی, آپ مجھے 2 بجے کے بعد فون کرنا. 2 بوتلیں پانی کی بھر کے رکھنا اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے, اپنے پاس رکھیں, تو میں دم کر دیتا ہوں. باقی آپ اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں. اللہ خیر کرے گا, خیر ہوگی انشاءاللہ, سم انشاءاللہ خیر ہوگی. اور ابھی جو پروگرام کے آخری حصے میں جو ہم پروگرام کریں گے, مشق کریں گے, آپ بیٹھے رہیں. جب آپ کا سر ہلتا ہے تو آپ نے دونوں ہاتھ سے سر ایسے پکڑنا ہے. جب میں آمین بولوں چھوڑ کے دوبارہ پکڑنا ہے, آمین بولوں چھوڑ کے دوبارہ پکڑنا ہے. یہ 5 دفعہ 7 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ ہوتا ہے. تو آپ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سم انشاءاللہ فوری آرام ہوگا.
جو بھی ہے جہاں بھی ہے جس تکلیف میں بھی ہے جہاں درد ہے کرب ہے وہاں پر وہ ہاتھ رکھ لے جگہ تکلیف والی جگہ پہ انشاءاللہ چند سیکنڈ میں جواب آ جائے گا, چند سیکنڈ میں جواب آئے گا انشاءاللہ بالکل. اور آپ جو ہے کال ضرور کر لیں 2 بجے کے بعد آپ نے کہا نا جی. اور اس کے ابھی ہم شو کے آخر میں ندیمہ بتا دیجئے گا 5 منٹ رہ جائے نا جب آپ 5 منٹ رہ جائیں ہاں جی 5 منٹ رہ جائے تو ہمیں بتا دیں تاکہ پھر ہم مشق شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت اچھی مشق ہے. آپ کو یہ بتا دیں جن کو اس وقت کوئی تکلیف ہو کوئی پریشانی ہو کہ ان کا جو کوئی درد ہو رہا ہے کہیں پہ سر میں درد ہے کمر میں درد ہے گردن میں درد ہے ٹانگوں میں درد ہے گلے میں درد ہے آج کل سینے میں ہاں یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے جو کھانسی بہت زیادہ جن کو سینے میں درد ہو رہا ہے تو یہ مشق وہ ساتھ میں کریں انشاءاللہ. میرے ساتھ آمین بھی پڑھنا. جب یہ بولوں آمین وہ لوگ بولیں آمین پھر چھوڑ پھر جب پڑھوں پھر آمین وہ میرے ساتھ آمین بولیں گے. اچھا یہ جو ہے یہ مشق اسی وقت کر سکتے ہیں یا بعد میں جو ریکارڈ ہو جائے تو اس کے بعد بھی یہ والا یہ مشق ہے اس کو جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیں اور اپنے سامنے رکھ کے یہ مشق کرتے رہیں. اس کو وہی فائدہ ہوگا جب بھی ہو رہا اور یہ لاکھوں لوگوں کے پاس ہے. یعنی کہ جہاں جہاں میں نے پروگرام کی جہاں لوگوں کے پاس موبائل میں ریکارڈ کی ہوئی ہے وہ سامنے رکھ لیتے ہیں تو وہ آمین بولتے رہتے ہیں ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں آمین بولتے رہتے ہیں ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں اور ان کو وہی شفا ملتی رہتی ہے. اچھا میری ایک دوست ہے وہ مجھے ملی نا تو انہوں نے بتایا کہ وہ آپ کے پاس علاج کے لیے گئیں لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دفعہ علاج کرنے کے بعد نا پھر وہ گئی نہیں دوبارہ. اچھا اب وہ ان سے میں نے پوچھا اب کیوں نہیں گئی کہتی میری نا ہمت نہیں پڑ رہی ہوتی. تو کیا کوئی نیگیٹو چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کبھی کبھار روک رہی ہوتی ہیں جانے کے لیے؟ 100%. میں نے ان کو یہی کہا میں نے کہا آپ کے ساتھ کوئی اثرات ضرور ہوں گے جو برے اثرات ہوتے ہیں تو یا جن پہ جنات مقلات چھوڑے ہوتے ہیں یا جن پہ جادو کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو روکا جاتا ہے کہ نہ جائیں. اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں کہ آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. کروڑوں لوگ کہتے ہیں دوائی کھا 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 کے مر گئے لیکن شفا نہیں ہو رہی. ان میں کچھ لوگ سب نہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ جادو بھی ہو سکتا ہے اور موکلات جنات کا اثر بھی ہو سکتا ہے. وہ مطلب ہے کہ مسلسل تکلیف وہ بڑھائے جاتے ہیں ان کو کوئی دوا اثر نہیں کرتی. جب لوگ میرے پاس آتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ قرآن اور دعا دونوں ہیں. دعا اور دوا دونوں ایک ساتھ ایک چلے. جو میرے نبی کا حکم ہے میرے نبی کا جو حکم ہے اس کے مطابق دعا دونوں لے کے چلتے ہیں اور شفا ملتی ہوتی ہے یعنی اس کے لیے. ٹھیک ہے. سعیدہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سعیدہ سوال بتائیے گا اپنا. جی میری طبیعت خراب ہے. کیا ہوا ہے؟ کافی دن ہو گئے میرے تو میں صحیح نہیں ہو رہی ہوں. ہوا کیا ہے چل رہا ہے. ہوا کیا ہے بہن؟ سینے میں نا ٹھنڈ لگی ہوئی ہے. بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے آج کل سینے میں ٹھنڈ. آپ کراچی سے بول رہی ہیں؟ جی کراچی سے. گھر سے. بی بی آپ میرے پاس 2 بوتلیں پانی لے کے آنا کوئی دوائی کھا کے نہیں آنا. جتنی بھی تکلیف ہے وہ تکلیف برداشت کر لو. آپ میرے پاس آئیں اور انشاءاللہ میرے پاس سے حد سے مسکراتے ہو جاؤ گے. ہاں سعیدہ جی یہ تو میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. یہ سینے والا جو مسئلہ ہے نا یہ میرے ساتھ بھی ہو گیا اور میں صحیح بتاؤں میں واقعی میں گئی حاجی صاحب کے پاس اور الحمدللہ مطلب میں کوئی 2-3 دن تک ایسے بیٹھی رہی. مجھ سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کیونکہ کبھی ایسی کوئی حالت ہوئی نہیں تھی. اور یہ عجیب سی ہی یہ کوئی سینے کی بیماری ہے جو ہوئی ہے جو اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے. ہر ایک کو جو ہے نا یہ کل بھی بتایا ایک فیملی تھی وہ بھی یہی شکایت کر رہے ہیں کہ سینے کا مسئلہ اور ہر فیملی ممبر کو پورے پاکستان میں یہ چیز ہے. پوری دنیا میں یہ چیز ہے پاکستان کے علاوہ دنیا میں. اچھا یہ کرونا نہیں ہے کوئی اور چیز ہے یہ ایک نئی وبا کوئی آئی ہوئی ہے سینے والی. جو بھی ہے لیکن شفا تو ہے نا. شفا تو ہے بالکل ہے. دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا ایمان ہے کہ رب نے شفا لکھی ہے شفا ملے گی. اللہ دیتا ہی نہیں دیتا میرے رب کا معاملہ میرا نہیں ہے. لیکن میرا جو معاملہ یہ ہے کہ میرا ایک اٹل فیصلہ ہوتا ہے کہ رب نے ساری کائنات کو شفا دی ان لوگوں کو شفا ملے گی. یاد رکھو کہ موت کا علاج نہیں ہے. موت کا علاج نہیں زندگی کا علاج ہے. زندگی کے علاج کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی دوائی بھی کھانی پڑے گی قرآن پاک کی آیتیں پڑھنی پڑے گی. اگر کوئی غیر مسلم اگر ہے تو وہ صرف دوائی کھائے گا. دوائی پہ بھی قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہوتی ہیں. خاص طور پہ ایک نقطہ بتاتا چلوں کہ آپ کال لے لیں. کال ٹھیک ہے. عائشہ السلام علیکم. السلام علیکم. جی عائشہ سوال بتائیں. جی عائشہ آپ کی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بتائیے گا کیا ہوا ماما کو. ہیلو
عائشہ سگنل کا مسئلہ. جی آپ بتا رہے تھے کہ کنٹینیو کر لیں اس کو. تو آپ یہ چیز سوچیں کہ بیماری آتی ہے, کوئی بیماری کسی کو بھی آتی ہے, ہم نے قرآن پاک کی آیتیں جڑی بوٹیاں پڑھ کے پھونکی ہوتی ہیں, تیل جو ہمارے پاس آئل, تمام چیزوں کو جتنا قرآن پاک کے بغیر نہیں ہے. جو ریسرچ کر رہے ہیں ہم اس کے بھی کیا نام ہے ریسرچ مکمل کریں, جو دوائیں طے کرتے ہیں فوراً پڑھ لیتے ہیں, اور پھر مسلمانوں کو پڑھ نہیں دیتے ہیں, خود ہی پڑھتے ہیں. لیکن ایک چیز میں یہاں کبھی کبھی ہمیں دل دکھانے والی حقیقت ہو جاتی ہے, اس سے تکلیف پہنچتی ہے. وہ آگے پوچھتے ہیں یہ آپ کی دوائیوں میں قرآن تو نہیں پڑھا ہوا؟ میں نے کہا جی پڑھا ہوا نہیں, پھر ہم تو سوال ہی کریں. میں نے کہا سیدھے گیٹ سے بات, ہماری ابتدا قرآن سے ہے, ہمارا انتخاب بھی قرآن سے ہے, اس کے بغیر تو میں ہوں ہی نہیں. بالکل بالکل. میرا ایک ماننا ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یا سننے والے میری بات بری لگے تو میں پہلے معافی مانگ لیتا ہوں, اچھی لگے تو اس پہ عمل کر لیں. ایڈوانس معافی مانگ لی. جی جی. اگر ایک شخص 30 پارے قرآن حفظ کر کے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا یا وہ کسی فائدہ نہیں دے سکتا, اس سے بہتر ہے ایک شخص نے پڑھا الف لام میم, اس سے دنیا فیض اٹھا رہی ہے, اس سے وہ شخص بہتر ہے, اس سے ایک لفظ پڑھنے والا بہتر ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سب ہمارے مسلمانوں کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ یار ہم نے کوئی ایسا راستہ نکالنا ہے جس سے مسلم غیر مسلم کی تفریق ختم کیے بغیر ایک انسان کو لے کے بیٹھیں, اس کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں, اس کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں, وہ سوچیں, وہ کریں جس میں ہمارا معاشرہ جنت الفردوس کی شکل پیش کرے. میں یہ چاہتا ہوں انشاءاللہ. اچھا 5 منٹ رہ گئے, وہی دعا مجھے اگر پین دے دیں آپ کو دے دیتی ہوں. تعلیم آپ اچھا ہے جی جی نہیں کوئی بات. آپ بات کریں, میں جب میں لکھ لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. میں جو پڑھوں میرے ساتھ پڑھتے رہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ در تکلیف بیماریاں جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے, ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع ہو جائے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. جادو کرنے کے والے مر جائیں, جن میں جادو کو شفا ملے. جنات موکلات سے کام کرنے والے بھی ختم ہو جائیں, کہ جنات موکلات بھی ختم ہو جائیں. ساری دنیا کو آزادی ملے, ساری دنیا کے لوگوں کو شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. سب تکلیف بیماریاں جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. آپ چھوڑ کے دوبارہ رکھیں. ساری کائنات تمام لوگوں کو شفا ملے, سب کی روزی کو شاد ہو, سب شادی بیاہ کے معاملے حل ہو, سب کی تکلیفیں ختم ہو. آمین ثم آمین. چھوڑ دوبارہ پکڑیں. روئی زمین میں بسنے والے تمام لوگوں کو شفا ملے, مکمل شفا ملے, جو بھی جہاں بھی اس کو شفا ملے. پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے, ساری کائنات اسلام پاکستان تابع ہو جائے. پاکستان کا اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو جائیں, صفحہ سمٹ جائیں. پاکستان میں شر فساد پھیلانے والے ختم ہو جائیں, وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے, ساری کائنات انسان عالمک اسلام پاکستان تابع ہو جائے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. جادو کرنے کے والے مر جائیں, دماغ پھٹ جائیں, اور جن کو جادو ہے ان کو شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. کائنات کے تمام لوگوں کو شفا ملے, سب روزی کو شاد ہو, شادی بیاہ کے معاملے حل ہو جائیں, ہمیشہ لیے حل ہو جائیں. لوگوں میں امن سکون ہو, ساری کائنات میں امن سکون ہو جائے, ساری کائنات سے نفرت برائی ختم ہو جائے. آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. ایک کاغذ میں رکھ لوں, رکھ لے کاغذ. کاغذ آپ کا ہوا, پین میرا ہوا, ابھی رکھے ہوئے ہم شو کے اختتام. تو یہ جو پروگرام ہم نے کیا نا, تو یہ نازیہ جتنے بھی لوگ دیکھنے والے سننے والے یہ کلپ اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیں. بالکل جی بالکل جی. کینسر مریض, ہیپاٹائٹس کا مریض, سر کے درد کا مریض, آنکھوں والا مریض, آنکھوں والا اپنی آنکھوں بات رکھے, دعا مانگے اللہ میری آنکھوں کو شفا دے, میری آنکھوں میں نور آ جائے, میری آنکھوں میں روشنی آ جائے. دن میں 10 دفعہ کریں یا 50 دفعہ کریں, یہ آپ کی ملکیت ہے. یہ شفا رب نے کائنات کی رکھی ہے, میری تو اپنی حیثیت تو ٹکے کی بھی نہیں ہے. حقیقت اللہ گواہ ہے, معصوم سے آدمی میری کوئی حیثیت نہیں. حیثیت اس پیارے رب کی ہے جو میری لاج رکھتا ہے, جو میری عزت رکھتا ہے. بالکل جی بالکل. اور مجھ سے بڑے بڑے دنیا موجود ہیں, لیکن میں آج اس انسان جو اللہ کام لے رہا ہے, میں اللہ کی رضا میں خوش ہوں کہ رب مجھ سے کام لے رہا ہے. اللہ تیرا شکر ہے. اچھا, جو آپ نے کریلے والا ٹوٹکا بتایا ہے, کہ یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی بھی شخص پی سکتا ہے ویسے بھی کیا کریلا؟ یہ سال کے 12 مہینے ہر فرد کو استعمال کرنا چاہیے. صحت مند لوگوں کو بھی ایک دن چھوڑ ایک دن استعمال کرنا چاہیے. اچھا, یہ نیچرل اینٹی بایوٹک ہے, آپ یہ استعمال کرنا شروع کریں گے تو آپ کی بیماریاں خود بہت نیچے چلی جاتی ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا جیسا میں نے بھی نکالا تھا اور اس کو نچوڑا تو تقریباً اتنا بڑا گلاس نکل آیا, حالانکہ کم پانی بھی ڈالا اس کے باوجود بھی, لیکن اتنا بڑا گلاس پیا نہیں جاتا. تو اتنا بھی پی سکتے ہیں کیا اس میں سے؟ کم پی سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک پاؤ کریلے میں اتنا نکلنا بہت مشکل ہے. آپ نے پانی ذرا ڈال دیا ہوگا. ہاں, ہو سکتا ہے. ہاں, یہ ایسا ممکن نہیں ہے. اگر
پہلے کوشش کریں کہ اس میں سے اپنا جوس نکل جائے، وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اگر اس میں سے کبھی کبھی جوس نہیں نکلتا تو پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے دوبارہ گرائنڈ کر لیں، گرائنڈ کر کے نچوڑ لیں کہ آپ کے پاس اتنا سا جوس کافی بس اتنا سا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. میں جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے ان کو پینا مشکل تو وہ شہد ملا سکتے ہیں، چینی ملا سکتے ہیں، لیکن جن کو شوگر ہے تو وہ کچھ نہیں ملا سکتے، ایسے پی سکتے ہیں. دوسری چیزیں آپ کو انشاءاللہ آگے آنے پروگرام میں بتاؤں گا. جس کے سر میں 100 سال 50 سال 10 سال کا بھی درد ہوگا نا انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں وہ کیا وہ اس کے لیے بتائیے گا. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے بہترین علاج یہ ہے کہ وہ بڑی ہڑ کا پاؤڈر لے لیں. ہڑ ہوتی ہے ایک چھوٹی ایک بڑی ہوتی ہے. بڑی ہڑ ہوتی ہے پیلے رنگ کی، چھوٹی ہڑ ہوتی ہے کیا نام ہے سامنے کالے رنگ کی ہوتی ہے. وہ لے کے رات کو سوتے وقت شوگر پیشنٹ اور بی پی پیشنٹ تو لازمی استعمال کریں. اچھا ٹھیک ہے. کمپلسری کر دیں اس کو. ٹھیک ہے. رات کو چائے کا پاؤ چمچہ منہ میں ڈالیں اور پانی سے پی کے سو جائیں. ٹھیک ہے. جب صبح اٹھیں گے 1 مہینے بعد دیکھیں گے اس کو سر کا درد 99% نہیں ملے گا. اچھا. جس نے چاہے لاکھوں روپے کی یا کروڑوں کی دوائیں استعمال کی ہیں ان کو سائڈ پہ کر لیں. یہ کام کر لیں آپ کے سامنے رزلٹ ود ان ویک آنا شروع ہو جائے گا. 1 ہفتے کے اندر جاب آ جائے گا انشاءاللہ. واو. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں. میں آپ سے کوئی مثال دی تھی نازیہ کہ اگر ہم ایک ڈاکٹر ہیں، میں بھی آپ ڈاکٹر ہوں یا یہاں 500 لوگ ہم نے ایک نشست کی ہم نے کی، ایک ہی کالج یونیورسٹی پڑھیں تو تعلیم ایک ہی ہے، لیکن میں ریسرچ کیوں کر رہا ہوں اس سے مجھے بہت ملتا ہے، بے تحاشا حاصل ہوتا ہے. بالکل. اور جتنا خود انسان ریسرچ کرتا ہے جتنا آپ بتا سکتے ہیں وہ ایک آپ کا پریکٹیکلی جو ہے آپ نے ریسرچ کی. میں چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہوں گا. بالکل. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت اچھا لگا. آج بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں جانی. میں تو بہت کچھ سیکھ رہی ہوں، یقیناً آپ لوگ بھی سیکھ رہے ہوں گے. اور جو بھی علاج کروانا چاہتے ہیں اسکرین پر نمبر آ رہا ہوتا ہے، آپ حاجی صاحب کے پاس جا سکتے ہیں اور جا کر جو ہے علاج آپ اپنا کرائیں. روحانی علاج بھی ہے، اس کے ساتھ ہربس بھی دیتے ہیں اور اپنی ریسرچ روحانی جسمانی دونوں، روحانی اور جسمانی دونوں، اور ہرب ساتھ میں دیتے ہیں. اور ساتھ میں یہ کہ اپنے ریسرچ کے حساب سے میڈیسنز ہیں اور اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.